जनाब सलीम सैफुल्ला साहब, मोहतरम अब्बास आफरीदी साहब, मेजर जनरल हसन अज़हर हयात साहब, मुअज़्ज़िज़ कबायली हमायदीन साहब, मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुझे खुशी है आज यहाँ पर हाज़िर होकर कि एक बहुत नए मंसूबे का, बहुत नेक मंसूबे का आगाज़ हो रहा है और कुरम तंगी डैम प्रोजेक्ट की बुनियाद शुमाली वज़ीरिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ है। ये इस बात का ऐलान है कि खौफ और फसाद का एक दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा और आज एक नया अहद शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेयकीनी ख़त्म हो रही है और उम्मीद का चिराग रोशन हो रहा है। जहाँ पहले खौफ का राज था, आज अल्लाह ताला के फजल व करम से मोहब्बत और ख़ुव्वत की हुक्मरानी है। आप जानते हैं कि ये तब्दीली अचानक नहीं हुई। तारीक रात को रोशन दिन में बदलना कभी आसान नहीं होता और शुमाली वज़ीरिस्तान में एक तरक्याती मंसूबे का आगाज़ एक नए दौर की नवीद है। वो इलाका जहाँ ज़िंदगी सांस लेने को तरस गई थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदा रहने की ख्वाहिश एक बार फिर अंगड़ाइयाँ लेने लगी है। जहाँ मायूसी के अंधेरों के सिवा कुछ नहीं था, वहाँ आज उम्मीद के चिराग रोशन हो रहे हैं। जहाँ दहशत गर्दों का कब्ज़ा था, आज वहाँ मामलात यहाँ के आवाम के हाथ में फिर आ रहे हैं। ये एक आसान काम नहीं था। इसके लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और कौम को भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। बेशुमार लोगों की जान गई, अनगिनत अफराद को नकले मकानी का अजाब भुगतना पड़ा और पाक फ़ौज, पुलिस और सलामती के दूसरे इदारों के जवान शहीद हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये कुर्बानियाँ रंग लाईं और ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक फितने से निजात मिली। ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जब पूरी कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गई। तमाम सियासी जमातों की क़यादत ने मिलकर एक फ़ैसला किया। तमाम सूबाई हुकूमतें इसमें शरीक हुईं और इसमें हम सब के लिए एक सबक है और वो ये कि कौम और मुल्क की मफाद को ग्रोही और ज़ाती मफाद से बालातर होकर देखना चाहिए। जब मामला पाकिस्तान के मफाद का हो तो हमें अपने अपने दायरे से निकलकर एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। हमें एक दूसरे का मददगार बनना चाहिए। दहशत गर्दी से निजात के बाद हमें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए भी मुत्तहिद होना होगा। CPEC इसका सबसे बड़ा मज़हर है और मुझे खुशी हुई कि चीन में तमाम वज़राए आला और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने मिलकर मुआहदों पर दस्तखत किए। ये एक तवील मुद्दती मंसूबा है। आज हमने इसका आगाज़ किया और जब ये मुकम्मल होगा तो नहीं मालूम हम में से कौन इक़्तिदार में होगा और कौन नहीं होगा। तारीख़ लेकिन ये याद रखेगी कि किस मरहले पर किसने क्या किरदार अदा किया। हमें अपना किरदार अदा करना और इस मंसूबे को तेज़ी से आगे बढ़ाना है
تاکہ ہم تاریخ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ محاذ رائی کی منفی سیاست سے باہر نکلیں اور مثبت کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں۔ فاٹا کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور ہم نے اس کے لیے اصلاحات کا ایک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر فاٹا کے سیاسی نظام میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ یہاں بھی انشاءاللہ جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے گا تاکہ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح عوام کو فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کیا جا سکے۔ یہاں یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے بنیں گے تاکہ نوجوانوں کو تعلیم ملے، سڑکیں اور انفراسٹرکچر بنے گا تاکہ معاشی سرگرمی میں اضافہ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے۔ فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے لیے مختلف سفارشات کو عملی شکل دینے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ FCR کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور فاٹا کو پاکستان کے آئینی دھارے میں شامل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ فاٹا کی معاشی ترقی کے لیے جامع اصلاحات کی جائیں گی اور NFC ایوارڈ میں فاٹا کا حصہ مخصوص کیا جائے گا۔ IDPs کو انشاءاللہ اس سال ان کے گھروں میں آباد کیا جائے گا اور ان حقوق کے بدلے میں آپ کو اپنے فرائض پورے کرنے ہوں گے۔ ملک کی معاشی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ آج دنیا بھر کے معاشی ادارے الحمدللہ پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت قرار دے رہے ہیں۔ پختون بھائیوں نے اپنے زور بازو سے اس کو دنیا کی نمبر 1 معیشت بنانا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان ایک وفاق اور چاروں صوبے اس کی خوبصورت اکائیاں ہیں۔ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور صوبائی حکومت اپنی عوام کو بھی اس کڑی کا حصہ بننا ہوگا۔ ایک ایسا سماج اور معیشت تشکیل دینا ہوگی جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلے۔ معزز حضرات، آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کرم تنگی ڈیم کی صورت میں ہم قومی تعمیر و ترقی کا ایک اور سنگ میل عبور کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ نہ صرف زرعی ترقی میں معاون ثابت ہوگا بلکہ اس سے سستی بجلی بھی پیدا ہوگی۔ اس سے عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کے پہلے فیز کے لیے امریکہ کی حکومت نے $81 ملین US کے ذریعے فراہم کیے اور باقی تقریباً 16 بلین روپے وہ حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ 23 ارب روپے میں بنے گا اور اس پہ 23 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آپ سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کی ترقی کا انحصار زرعی شعبہ کی ترقی پر ہے۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اراضی زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ اس سے ایک طرف ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور دوسری جانب غربت اور پسماندگی کو دور کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ کی حکومت نے ملک بھر میں قابل کاشت لیکن غیر آباد اراضی کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال میں لانے کی غرض سے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ تاہم ماضی کے برعکس ہم نے آبی وسائل کی ترقی کے لیے ایک وسیع تر سوچ اپنائی ہے، جس کے تحت مرکزی دریاؤں پر بڑے منصوبے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نسبتاً چھوٹے اور مقامی دریاؤں پر بھی منصوبے تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان دور دراز علاقوں میں بھی زراعت فروغ پا سکے جنہیں آبپاشی کے مرکزی نظام کے ذریعے پانی مہیا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کرم تنگی ڈیم بھی ایسے ہی منصوبوں میں شامل ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ 1970 کے عشرے میں تربیلا ڈیم کی تکمیل کے بعد گزشتہ 40 برسوں میں پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ 17 سال کے دوران مختلف حکومتوں نے ایک بڑے ڈیم یعنی دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے وعدے تو بہت کیے، مگر ان کے وعدے صرف اعلانات تک ہی محدود رہے اور عملی طور پر اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہم نے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور 116 ارب روپے سے زائد فنڈز کی مدد سے اس ڈیم کی تعمیر کے لیے درکار زمین کی خریداری کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ چند روز پہلے میں نے اس ڈیم کے لیے وسائل کی فراہمی کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ اور وزارت پانی و بجلی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کی فائننسنگ جو پلان ہے اس کو حتمی شکل دیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2017 میں اس بھاشا ڈیم پر بھی باقاعدہ تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔ اور پانی کو ذخیرہ کرنے کا ایک اور قابل ذکر منصوبہ مومن ڈیم ہے۔ یہ منصوبہ زراعت کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی پن بجلی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ ہم اس منصوبے کو بھی ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ تعمیر کریں گے۔ ابھی آپ سے چیئرمین وابڈا نے کچھ منصوبوں کا ذکر کیا ہے اور جن پر کہ کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، کچھ مکمل ہونے کو ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نیلم جیلم جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہ، اور پھر داسو کا انہوں نے ذکر کیا ہے، گولن گول کا ذکر کیا ہے، کیال خواڑ بھی ہے اس میں شامل، دیامر بھاشا کا بھی ذکر کیا ہے، مومن کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر مونجی بھی ایک بہت اہم اپنا منصوبہ ہے۔ اور میں نے وزارت بجلی و پانی کو یہ ہدایت کی ہے کہ پن بجلی کے زیر تعمیر منصوبوں کو وقت پر مکمل کیا جائے اور ساتھ ہی نئے منصوبوں پر تعمیراتی کام بھی شروع کیا جائے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ معزز حضرات کے یہ کوششیں ہماری انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور 2018 میں انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ماضی کا قصہ بن جائے گی اور لوگوں کو سستی بجلی دستیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ اگر ہم نے وسائل کا درست استعمال کیا اور ان سے بھرپور استفادہ کیا تو اس قوم کی حالت میں انشاءاللہ انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ غربت، جہالت اور پسماندگی ہمارا مقدر نہیں۔ ہم محنت اور دیانت کے ساتھ اپنی صلاحیتیں اور وسائل بروئے کار لا کر اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شاندار مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فرسودہ سیاست سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ سیاسی حریفوں کے خلاف اپنی توانائی ضائع کرنے کی بجائے ہمیں اپنی قوت جہالت اور غربت کے خلاف استعمال کرنی ہوگی۔ ملک نئی اور مثبت سوچ سے ہی آگے بڑھتے ہیں اور آج الحمدللہ ہم شمالی وزیرستان میں بیٹھ کر ترقی اور خوشحالی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اگر اسی جذبے کے ساتھ کام کیا جائے تو ہم بہت جلد سارے ملک سے انشاءاللہ جہالت اور افلاس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ چشمہ رائٹ بینک کا لفٹ کنال پہ بھی انشاءاللہ کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ اس خطے میں اپنے علاقے میں ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئے گا اور لاکھوں ایکڑ انشاءاللہ زمین سیراب ہوگی۔ پاکستان
कि ज़राअत तरक्की करेगी, ज़मीनें सराब होंगी, मुल्क को अल्लाह के फजल व करम से जो है वो वसाइल दस्तयाब होंगे तो हर शोबा तरक्की करेगा, मुल्क में बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मकामी प्रोडक्शन बढ़ेगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलेगा, ज़र मुबादला मिलेगा तो हमारी इंपोर्ट्स को इंशाल्लाह जो है और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। मशीनरी जो हम दरामद करते हैं और भी बड़े स्केल पे मशीनरी दरामद करेंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई का ख़ात्मा होगा। अभी माशाल्लाह आप देखें कि महंगाई पिछले अदवार के मुकाबले में आज बहुत कम है, और एक वक्त था जब हमने, अभी कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इस मुल्क में अंधेरे छाए हुए थे, अंधेरों ने कब्जा किया हुआ था इस मुल्क में। मैं ये समझता हूँ कि कितनी ये मुजरमाना किस्म की गफलत है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमने अंधेरों को छाने का मौका दे दिया और तरक्की का पहिया जैम हो गया। जिस मुल्क के अंदर 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग होगी, वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? कोई इस बात का एक सवाल का जवाब दे, क्या तरक्की करेगा वो मुल्क? यानी तरक्की का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। आज वही 16-16 घंटे के जो अंधेरे हैं, जो लोड शेडिंग है, वो आज यानी कि उसमें इतनी कमी आई कि आज वो 3-4 घंटों पे आ गए हैं, और सनत को तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, और फिर बिजली भी सस्ती हो रही है। ये उस ज़माने में बिजली बड़ी महंगी थी, और उस बिजली जब कोई किसान बिजली महंगी बिजली इस्तेमाल करता है, वो क्या कमाएगा अपने जो प्रोड्यूस से, अपनी अजनास से, फसलों से क्या कमाएगा? इंडस्ट्री महंगे दामों पे जब बिजली उसको मिलेगी तो किस तरह से वो दुनिया के अंदर जो वो कम्पीट करेगा मसनूआत में? और फिर किस तरह से जब ये ना इंडस्ट्री लगेगी, ना ज़राअत में तरक्की आएगी, तो पाकिस्तान से जहालत, गरीबी और बेरोज़गारी किस तरह से ख़त्म होगी? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज दुनिया माशाअल्लाह एतराफ़ कर रही है कि हाँ, पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। दुनिया कह रही है, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, हमसे कई गुना ज़्यादा दुनिया अल्लाह के फजल करम से इसका एतराफ़ कर रही है। और फिर जो सी पैक के तहत जो मंसूबे लग रहे हैं, वो माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं, और इतनी स्पीड के साथ लग रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी 1.5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, जिनकी बुनियाद पिछले साल रखी थी वो इस साल में मुकम्मल हो रहे हैं। और एक एक मंसूबा 1200 1300 मेगावाट का मंसूबा है जो बिजली के मंसूबे हम लगा रहे हैं। ये कुछ छोटे मंसूबे नहीं हैं, लकड़ी जैसे कोयले से चलने वाले मंसूबे हैं, LNG गैस से चलने वाले मंसूबे हैं, फिर उसके बाद सोलर से चलने वाले मंसूबे हैं, विंड से चलने वाले मंसूबे हैं, और अब तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने सिंध के थर के कोयले से अपने मंसूबे चलेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में नई बातें हैं बहुत, यानी कि ये अजीब सी बातें हैं। पता नहीं पहले क्यों ऐसा नहीं होता रहा। अगर अब हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हो सकता था? पहले भी हो सकता था। और अगर अब मंसूबे जो यहाँ अभी जनरल साहब ने जिक्र किया है कि 10 साल से नीलम झेलम का मंसूबा लटक रहा है। भाई क्यों लटक रहा है 10 साल से? क्यों? अगर उसने हमारे दौर के अंदर ही आगे मुकम्मल होना था तो इसको जब शुरू हुआ तो उसी में 2-3 साल 4-5 साल के अरसे में उसको मुकम्मल होना चाहिए था, नहीं हुआ। और फिर उसकी लागत कई गुना बढ़ गई। ये नहीं कि उसमें सिर्फ ताख़ीर हुई है, कई गुना रकम ज़्यादा खर्च करनी पड़ी उसमें। और मैं जो है वो जनरल साहब को शाबाश देता हूँ कि उन्होंने खुद ज़ाती इंटरेस्ट लेके, दिलचस्पी लेकर उन्होंने आज इस सूबे को मुकम्मल करने का अज़म किया, और अल्लाह के फजल करम से वो 2018 के फरवरी में इंशाअल्लाह ये मंसूबा
شروع ہو جائے گا اور پاکستان کو 960 میگا واٹ جو ہے بجلی فراہم کرنا شروع کرے گا۔ یہ ایک تو یعنی کہ اتنا پیسہ ضائع ہوا، اتنا وقت ضائع ہوا، قوم کا وقت برباد ہوا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی رہی، منصوبے جو ہیں وہ جہاں 100 روپے کا منصوبہ لگنا تھا وہاں 1,000 روپے میں لگ رہا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ملک کو چلانے کا، اور پاکستان کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اس ملک کے غریب عوام کی جو کمائی ہے اس طرح سے ضائع کی جاتی ہے، اور آج جو منصوبے لگ رہے ہیں وہ پوری سپیڈ کے ساتھ لگ رہے ہیں، مکمل ہو رہے ہیں۔ سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے پاکستان کے اندر، کوئی جا کے بلوچستان میں دیکھے کہ سڑکوں کا ایک جال بچھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ ایک طرف گوادر ہے اور دوسری طرف یہ KPK ہے۔ یہ گوادر سے KPK مل رہا ہے، گوادر سے گلگت بلتستان مل رہا ہے، خنجراب مل رہا ہے، گوادر سے سندھ مل رہا ہے، بلوچستان سے سندھ مل رہا ہے، اور پھر پنجاب مل رہا ہے گوادر سے، اور یہ پورے صوبے مل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثالی ترقی کا دور شروع ہونے لگا ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی۔ فاٹا کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اور فاٹا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فاٹا، آزاد کشمیر اور پھر گلگت بلتستان یہ حکومت پاکستان اور سارے صوبوں کی توجہ کا مستحق ہے۔ یہ جو علاقے جو ہیں نہ صرف ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے کہ ان کو اپنا وسائل فراہم کرے، بلکہ صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان کی طرف توجہ کریں اور ان کا حق جو ہے وہ ریکگنائز کریں، اور ان کا حق ان کو وہ بھی دیں، اور سب مل کر، کیونکہ یہ سب کا پاکستان ہے۔ آزاد کشمیر پورے پاکستان کا آزاد کشمیر ہے، فاٹا پورے پاکستان کا فاٹا ہے، گلگت بلتستان پورے پاکستان کا گلگت بلتستان ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو آگے بڑھ کے اپنا جو ہے کام کرنا چاہیے۔ کچھی کنال ماشاءاللہ جیسے کہ بتایا جلن صاحب نے بہت عمدہ کام ہے، اور پھر جیسے کہ 72,000 ایکڑ زمین ایکڑ سے یہ سیراب کرے گا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ انقلاب آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں۔ اور ہم نے جب بھی اس ملک کی خدمت کی ہے تو دل و جان سے کی ہے۔ آج پشاور اگر اسلام آباد، لاہور اور پھر پشاور اب سندھ کراچی سے ملنے جا رہا ہے موٹر وے کے ذریعے سے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیاد الحمدللہ ہم نے رکھی تھی 1991 میں، ہم نے رکھی تھی اس 1991 میں۔ اگر یہ مومنٹم چلتا رہتا اس وقت، آج پتہ نہیں پاکستان کہاں پہنچا ہوتا، یقیناً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا آج پاکستان۔ لیکن ہمیں آ کے دوبارہ نئے سرے سے وہیں سے کام شروع کرنا پڑا جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ بالکل حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہم اپنا جو یہ جس موٹر وے نے پشاور سے کراچی جانا تھا وہ لاہور میں رک گئی، اور رکی رہی جب تک کہ ہماری دوبارہ 2013 میں حکومت نہیں ہے۔ آج لاہور سے جو ہے وہ ملتان بن رہی ہے، اور ملتان سے سکھر بن رہی ہے، سکھر سے آگے انشاءاللہ یہ حیدرآباد بھی بنے گی، ادھر سے حیدرآباد سے کراچی بن رہی ہے، اور انشاءاللہ اس سال وہ کراچی والی موٹر وے کراچی حیدرآباد بھی تیار ہو جائے گی، 6 لین، اور جنرل افضل بنا رہے ہیں اس موٹر وے کو، اور اسی سال انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف یہ موٹر وے نہیں بن رہی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اور بہت ساری اس میں سڑکیں بن رہی ہیں۔ ابھی سی پیک کے منصوبے میں یہ جو میرپور ہے جیلم کے پاس، میرپور سے مظفر آباد ماشاءاللہ ہائی وے جیلم ریور کے ساتھ ساتھ بنے گی۔ مظفر آباد سے وہی موٹر وے جو ہائی وے جو ہے وہ آگے مانسیرا جائے گی، مانسیرا سے آگے پھر یہ خنجراب تک جائے گی، اور بیچ میں بہت ساری مکمل بھی ہو چکی ہے خنجراب تک، کچھ ہے جو بن رہی ہے، اور وہاں پہ ٹنلز بنی ہیں جو 20 ارب روپے کی ٹنلز بنی ہیں خنجراب کے راستے میں، جو ہے وہ آپ جب جاتے ہیں گلگت سے،
اور پھر ابھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ لواری ٹنل ہے جو جاتی ہے چکدرا سے چترال، تو لواری ٹنل پچھلے 50 سال سے بن رہی ہے، آج تک مکمل نہیں ہو سکی۔ یہ انوکھی مثال ہے دنیا میں کہ 50 سال سے ایک منصوبہ لواری ٹنل بن رہا ہے جو مکمل ہی نہیں ہو سکا۔ ابھی ہماری حکومت نے آ کے اس منصوبے میں ہم نے 25 ارب روپے دیے ہیں اس منصوبے کو پچھلے 3 سالوں میں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 50 سال پرانا منصوبہ جو ہے وہ انشاءاللہ اب اگلے 4 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ کام کرنے سے کیا جاتا ہے، اس طرح سے باتوں سے نہیں، کچھ کرنے سے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا جہاں ماشاءاللہ ہمارے باقی شعبے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی الحمدللہ کام بڑی تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اور گولن گول 106 اپنا میگا واٹ کا منصوبہ ہے۔ گولن گول چترال میں یہ منصوبہ لگ رہا ہے، اور چترال والوں کی بھی سنی گئی ہے کہ وہاں پہ یہ منصوبہ لگ رہا ہے جو چترال کی نہ صرف بجلی کی جو ریکوائرمنٹس پوری کرے گا بلکہ فالتو بجلی جو ہے وہ باقی پاکستان کو بھی فراہم کرے گا، یا اس خطے میں جب بجلی آئے گی تو لوگ وہاں پہ کارخانے لگائیں گے، وہاں پہ جو اس علاقے کے جو وہاں پہ خصوصیات ہیں ان کے مطابق اگر فروٹ وہاں ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ فروٹ انڈسٹری لگے گی، وہاں پہ ایگریکلچر بیسڈ اپنا جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی، وہاں پر لکڑی کی انڈسٹری لگے گی، اور یہ جو بجلی وہاں بنے گی وہ وہاں پہ انشاءاللہ اس کا استعمال ہوگا۔ وہاں جب اس کا استعمال ہوگا تو وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، وہاں غربت ختم ہوگی، پسماندگی ختم ہوگی وہاں پر۔ ہم تو سارے پاکستان کو ایک ہی سطح پہ لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی حصے میں پسماندگی ہے، کسی حصے میں ترقی ہے، کسی حصے میں خوشحالی ہے اور کسی حصے میں غربت ہے۔ یہ تو قائد اعظم کا خواب نہیں تھا۔ یہ قائد اعظم کا خواب جو تھا یہ سب ناہمواریاں ختم ہونی چاہیے اور پاکستان سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اگر کام کریں، سب لوگ سب شعبے، سب ادارے، اور پھر آپس میں پولیٹیشنز بھی، پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ترقی کی طرف بڑھیں، تو ہمارے ساری مصیبتیں مشکلات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں دنوں میں ختم ہو سکتی ہیں، سالوں میں نہیں، دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ذرا دل کو ذرا بڑا کرنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو انٹرسٹ مفادات ہیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور اتنا بڑا منصوبہ سڑکوں کے حوالے سے بھی پاکستان میں آج تک لانچ نہیں کیا گیا، کبھی نہیں۔ یہاں پہ 1000 ارب روپے سے زیادہ سڑکوں کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہاں حاضر ہیں ہم سب، ایک بڑے اچھے منصوبے کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ بہت جلد تکمیل کے مراحل تک پہنچے گا، اور اس کا جو فیوز و برکات ہیں انشاءاللہ یہ اس علاقے کے لوگوں تک سب کو پہنچیں گے، اور پاکستان اس سے ترقی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم نواز شریف پہنچے تھے شمالی وزیرستان، جہاں پر انہوں نے کرم تنگی ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا، اور کہا کہ فاٹا میں اس حوالے سے فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے۔